नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइथ्तु मुअल्लिमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। कुरान पाक की एक आयत का कुछ हिस्सा आप हज़रात के सामने तिलावत किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस में से दो हदीसें मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत बतला रहे हैं और एक टाइटल का ज़िक्र है और उस टाइटल को देने की वजह भी बता रहे हैं कि अगर वो वजह मेरे और आप में पाई जाएगी तो हम उस टाइटल के हक़दार होंगे। वजह इस्तिहक़ाक़ अल्लाह ने बताई है इसी आयत में। उस वजह इस्तिहक़ाक़ को हासिल करने के लिए मैंने और आपने कोशिश करनी है और ये हमारा यानी कि एक जिससे कहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार एहसानात हैं इस उम्मत पर और उन एहसानात का बदला हम एक टांग पर खड़े होकर पूरा दिन गुजार कर भी अदा नहीं कर सकते। तो कहा यह जाता है कि कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत से, और ख़ासकर जुम्मे वाले दिन कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करें। आमाल पेश होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। वो अमल पहले भी जैसे अर्ज़ किया जा चुका कि जो अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, हमारे आमाल अच्छे या बुरे, अल्लाह ताला एक एक ज़र्रे का हिसाब रख रहे हैं और एक एक ज़र्रे का हिसाब किताब करके हमें उसकी जज़ा या सज़ा मिलेगी। लेकिन जो दुरूद पाक का जो नजराना कह लें या हदिया कह लें और इसका जो अजर है और इसकी सारी कैलकुलेशन जो है, इसका सारा नज़म और इसका सारा यानी कि जिसे आप कह लें कि सब यानी कि इसकी जो अथॉरिटी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है कि अगर किसी मोमिन के, किसी मुसलमान के आमाल नामे में वज़न के एतबार से मामला हल्का हुआ और उसके वज़न जो आमाल बद हैं उनका ज़्यादा हो गया और आमाल खैर का हल्का हो गया, तो वहाँ उसको भारी करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़े गए दुरूद शरीफ को रखकर उसको भारी किया जाएगा। ये बात पहले मैं कह चुका हूँ, पिछले जुम्मों में ये बात मैंने ये वाक़या आपको सुनाया हदीस की किताबों से। तो इसलिए कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को सामने रखते हुए। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ये हमारा ईमान और अक़ीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा, लेकिन जो नबूवत वाला काम जो था ना, नबूवत वाली ज़िम्मेदारी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से और उनके ज़रिए से आपके उम्मतियों में मुंतकिल की है। कार नबूवत जिसे कहते हैं, नबूवत वाली ज़िम्मेदारी अल्लाह ने इस उम्मत को मुंतकिल करके एज़ाज़ बख्शा और उसको खैर उम्मत में लक़ब खैर उम्मत में शामिल फरमाया। तो उस ज़िम्मेदारी को सामने रखते हुए और उस मनसब को सामने रखते हुए
ہمیں ہر وقت یہ کوشش اور فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس ٹائٹل کو حاصل کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہاں سے اللہ تعالیٰ وجہ استحقاق بتا رہے ہیں کہ اس ٹائٹل کو دینے کی وجہ کیا ہے. اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو. کب؟ تب کہ اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے. اور ناس کا ذکر ہے، یہاں پر خیر المؤمن نہیں کہا، یا مسلم بھی نہیں کہا، خیر الناس. یہ عموم کا صیغہ ہے. تمام انسانیت کے لیے جو خیر کا ذریعہ بنے گا، خیر والا بنے گا، اس کا ذکر ہے. خیر الناس من ينفع الناس. تمام انسانیت میں بہتر وہ ہے، اچھا وہ ہے، خیر والا وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع رسان ہو، نفع پہنچانے والا ہو، ضرر پہنچانے والا نہ ہو. قرآن میں ایسے بہت سارے الفاظ، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ هُدًى لِلنَّاسِ، یعنی کہ اس طرح کے الفاظ ذکر ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ، جہاں اللہ نے انسانیت کو ذکر کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. تمام انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. سمرائز فارم میں اگر اس کو کر دیا جائے کہ اسلام یہود و نصارہ جن کو مانتے ہیں، جن پیغمبروں کی پیروی کرتے ہیں، جن مذاہب کو وہ فالو کرتے ہیں، اسلام اس مذہب کی بھی بات کرتا ہے، اس مذہب پر ایمان لانے کی بھی بات کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اہل یہود کے پیغمبر، تو اسلام موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ اس پر بھی ایمان لانا ہے. تورات، زبور، انجیل، یہ آسمانی کتابیں، یا ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے، اسلام ان پر بھی ایمان لانے کی بات کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن تمام ادیان اور تمام مذاہب کا خلاصہ اسلام ہے، تمام ادیان اور تمام مذاہب کا. تو لہذا ہمیں یہ حکم ہے کہ اب اسلام کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. اسلام ہی وہ مذہب ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو بات ہو رہی ہے کہ ہمیں نفع رسان بنایا گیا لوگوں کے لیے، ہمیں نفع رسان بنایا گیا لوگوں کے لیے. اخرجت للناس. اب وہ وجہ ذکر کی جا رہی ہے کہ کس وجہ سے تمہیں نفع رسان بنایا گیا، تم کیا کرتے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. اچھا، کسی کو بھلائی کی طرف لے کر آنا ہو تو کنونس کر کے بھی لایا جا سکتا ہے، پیار محبت سے بھی لایا جا سکتا ہے، اور اس کو التجا کر کے. لیکن اگر وہ بھلائی کی طرف نہیں آتا تو ہمیں یہ حکم ہے کہ تأمرون بالمعروف، کہ اس کو حکماً بھی اور امر کے ذریعے سے بھی تم بھلائی کی طرف لا سکتے ہو، تمہیں اتنی اجازت ہے. نہیں عن المنکر، کہ منکرات سے بچانا ہے، کہ اگر کنونس کرنے کے ذریعے سے، موٹیویٹ کرنے کے ذریعے سے اور پیار والے انداز سے اگر وہ نہیں آ رہا تو اس کو امر کے ذریعے سے بھی تم منکرات سے روک سکتے ہو، تمہیں روکنا چاہیے. یہ ذمہ داری ہے. آج مسلمان اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ نہیں رہا. اس نے یہ سوچا کہ میری ذمہ داری کہ میں اپنے گھر کی جو کفالت کر رہا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے. نان نفقہ، روٹی کپڑا مکان میں نے اپنے گھر بار اور بچوں کو دینا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو تعلیم ایجوکیشن دینا میری ذمہ داری ہے.
ان کے اچھی جگہ رشتے کرنا میری ذمہ داری ہے، ان کو معاشرے کا ایک فرد بنانا میری ذمہ داری ہے، دنیاوی تمام مراسم اور تمام جو معاملات وہ کرتا ہے وہی سوچتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں دکان پر بیٹھوں گا یہ میری ذمہ داری ہے، کاروبار میں کروں گا یہ میری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو وہ اپنی ذمہ داری سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ قرآن ان ذمہ داری کو پورا کرنے کی وجہ سے آپ کو خیر امت نہیں کہہ رہا۔ خیر امت کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ کو ان دو کام کرنے کی وجہ سے مل رہا ہے کہ لوگوں کے لیے نفع رسان تم تب بنو گے جب منکرات سے لوگوں کو روکو گے اور بھلائی کا حکم کرو گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے، اس کو ہم سمجھیں کہ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں کرائٹیریا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، حدیث میں آتا ہے کہ، اور یہ بات ایسے نہیں ہے کہ قرآن میں بھی اس کی دلیلیں موجود ہیں اور احادیث کے ذریعے سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے اگر کوئی دیکھے کسی برے کام کو ہوتے ہوئے، اسے چاہیے اگر اتنی طاقت ہے اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہو تو اس کو روکے، اس کو روکے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ اچھا، یہ منکرات سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، اس میں دو زاویے ہیں، دو طریقہ کار ہیں، ایک اندرونی اور ایک بیرونی۔ ہم تو ابھی اپنے اندرونی معاملات میں دیکھتے ہیں کہ اس حکم کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں۔ مسجد سے ہی لے لیں، حدیث کے الفاظ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، کہ تم میں سے کوئی منکر ہوتے ہوئے دیکھے، برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے اگر وہ ہاتھ سے بند کر سکتا ہے وہ بند کر دے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دنیاوی باتیں کرنا مسجد میں حرام ہے، اب باتیں کر رہے ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگ منع کرتے ہیں، کتنے لوگ اس کو روکتے ہیں؟ مسجد میں مانگنا اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا منع ہے، تو کون اس کو روکتا ہے؟ اگر کوئی روک دے تو دوسرا اس کو کہتا ہے بھائی تم چھوڑو یار، وہ ضرورت مند ہے۔ یہ تو مسجد کا حال ہے، تو ہم معاشرے میں کیسے منکرات کو روکیں گے؟ ہے بھائی، اس طرح بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ مسجد سے باہر نکلیں، ہم جب آ رہے ہوتے ہیں اپنی گاڑیوں میں یا اپنی موٹر سائیکلوں میں، تو سیڑھی کے آگے جہاں سے لوگ چل کر اوپر چڑھ کے آتے ہیں مسجد میں، گیٹ کے سامنے ہم نے اپنی بائک پارک کی ہوتی ہے، اور حضرت صاحب جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، گاڑی بالکل گیٹ کے آگے لگا دی، لوگوں کا راستہ بند کر دیا۔ کون اس پر اس کو روکتا ہے؟ اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ ہمارا تعلق والا بھی ہوتا ہے، ہم نہیں روکتے۔ جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، پہلی اذان کے بعد حکم ہے کہ دکانیں بند ہوں، کاروبار نہیں چلے گا، حرام ہے۔ تو ہمارے کتنے تعلق والے جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو جو ہے روکیں۔ یہ تو ہمارے اندرونی معاملات ہیں۔ گھر کے اندر ہم خود دیکھ لیں، گھر کے اندر کہ ہم کن کن منکرات میں پڑے ہوئے، ہمارے پاس اتھارٹی بھی ہے۔ اصل میں آگے کی بات ابھی نہیں کر رہا، اس حدیث میں 3 کرائٹیریا ہیں، 3 انداز بتائیں۔ پہلا انداز ہے ہاتھ سے بند کرنے کا، ہاتھ سے روکنے کا۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو دوسرا کیا ہے؟ فبلسانی، زبان سے اس کو برا کہیں۔ اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے اس گناہ کو گناہ سمجھیں۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے نچلا اور کمزور درجہ ہے۔ اگر دل میں گناہ نہیں آ رہا، گناہ کا یعنی کہ دل میں اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، اس کو ہلکا لے رہا ہے، تو ایمان خطرے میں ہے۔ یہ مکمل حدیث کا خلاصہ ہے۔ اب میں اس کو تشریح کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں کتنے منکرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم والد ہیں، ہم باپ ہیں، ہم بڑے ہیں، ماں ہے گھر میں بڑی، اس کے سامنے بچی منکرات میں پڑی ہوئی ہے، بیٹا منکرات میں پڑا ہوا ہے، ہاتھ سے روک سکتا ہے لیکن نہیں روکتا۔ خاندان کے بڑے ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ آیا، خوشی کا موقع آیا، لمٹ کراس کر دی، اللہ کے حدود کو توڑتے ہیں۔ رسومات کے چکر میں اللہ کے حدود کو ہم توڑ رہے ہوتے ہیں۔ خوشی میں لمٹ کراس نہیں کرنی، ہمیں لمٹ میں رہنا ہے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی،
یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں لمٹ کراس کی جاتی ہے. خوشی میں لمٹ کراس کرتے ہیں, اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں. غم میں اور پریشانی میں اتنے شکوے شکایات, اتنے جو ہے وہ اندر خیالات لے کر آتے ہیں, صبر کا دامن چھوڑتے ہیں, لمٹ کراس کرتے ہیں. تو یہ دو موقعوں پر ہم لمٹ کراس کرتے ہیں, اور ہمارے گھر کے بڑے اس میں برابر کے شریک دار ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ ہاتھ سے اس کو روکیں, نہیں روکتے. زبان سے اس کو برا کہہ سکتے ہیں, نہیں کہتے. اور دل کا تو حال اللہ جانتا ہے. اگر دل میں بھی اس گناہ کی برائی نہیں ہے, اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا, کرتا جا رہا ہے, اللہ کے حدود کو پامال کر رہا ہے اور اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں رہا, وذالک ضعف الایمان, یہ کمزور درجہ ایمان کا, اگر اس سے بھی گیا تو ایمان خطرے میں ہے. اور بچا کیا ہمارے پاس؟ ہمارے پاس اس کے علاوہ ہے کیا؟ ایمان بھی اگر ہم بچا کر نہ لے جائیں تو جنت میں جانے کی جو آخری ضمانت ہے وہ ایمان ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہمارے پاس؟ ایمان کا ذرہ دل میں ہوگا, وہ شخص جنت میں ضرور و ضرور داخل کیا جائے گا. گناہگار ہوگا, اپنی اعمال کی سزا بھگتے گا, یا اللہ نے اپنی شان فضل کیا, اپنا کرم کیا تو جنت میں چلا گیا, ورنہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر برے اعمال کی پھر جنت میں ضرور داخل ہوگا. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وذالک ضعف الایمان, ایک ذرہ بھی ایمان کا اس کا باقی نہیں رہے گا. تو گناہ کو گناہ سمجھیں. ابھی آج کل گیس نہیں ہے, ابھی بات ہو رہی تھی طارق بھائی سے, گیس نہیں ہے نا, تو ہمارے کچھ لوگوں نے لاپرواہی میں کہہ لیں یا جان بوجھ کر کہہ لیں, کمپریسر مشین آتی ہے گیس کھینچنے والی, چولہے کے پاس لگائی ہے. سنا ہے کہ جب وہ مشین لگائی جاتی ہے تو پورے گلی کی گیس ختم ہو جاتی ہے, چلی جاتی ہے, جو تھوڑی بہت بھی کسی کو آنی ہو وہ بھی نہیں آئے گی. تو اب مجھے بتائیں, یہ منکر ہے یا معروف ہے؟ یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اور ہمارے پڑوس میں رہنے والا, ہم اس سے اچھے تعلقات تو ہمارے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے, ہم اس کو منع کرتے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق پھر کہاں جائیں گے؟ اور ایذاء مسلم حرام ہے, یہ حرام کام کہاں جائے گا؟ اگر اس پہ تو روٹی پکا کے کھا بھی لے گا, اس سے تو طاقت پیدا کر کے نماز پڑھ بھی لے گا, وہ نماز قبول ہے. اس سے اچھا تو بھوکا رہتا اور اللہ کو یاد کرتا اور نماز پڑھتا, وہ کتنی قربانی والی نماز ہوتی. تو آج کل یہ معاملات, اس کو ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. جنہوں نے لگائے ہوئے نا, وہ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. خطرے میں ہے کہ نہیں؟ خطرے میں ہے. تو ہمارے اندرونی ابھی معاملات ایسے ہیں کہ ہم اپنے اندرونی معاملات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے ہی نہیں پا رہے. اس کے تو دو کرائیٹیریا ہیں, اندرونی بھی اور بیرونی بھی. امر بالمعروف ہم نے اندرونی بھی کرنا ہے, انٹرنلی جسے کہتے ہیں, اور امر بالمعروف ہم نے ایکسٹرنلی, جسے بیرونی یا خارجی کہتے ہیں. خارجہ ایک امور داخلہ ہوتے ہیں, ایک امور خارجہ ہوتے ہیں. امور داخلہ میں بھی ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے, اور امور خارجہ میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. ہر وقت ہم آن ڈیوٹی ہے. آن ڈیوٹی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک جہاز میں ایک مسافر سفر کر رہا تھا, مسلمان تھا, بڑی ایئر لائن تھی, برٹش ہوگی یا کوئی ایسی ایئر لائن جس میں شراب پیش کی جاتی ہے مشروبات میں. تو ایئر ہوسٹس آئی, شراب اس نے اس کو پیش کی. اس نے کہا کہ میں شراب نہیں پیتا, مسلمان ہوں. لیکن اس نے اس کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ تم شراب جو مجھے پیش کر رہی ہو, یہ تم پہلے جا کے پائلٹ کو پلاؤ. کس کو پلاؤ؟ پائلٹ کو. اس کے ہاں تو حلال ہے نا, ہمارے یہاں تو حرام ہے. چلو میں پیوں نہ پیوں یہ تو ایک بات کی بات ہے, تمہارے یہاں تو یہ حلال ہے. پائلٹ بھی غیر مسلم ہے, وہ تو پیے گا. جاؤ پہلے جا کر اس کو ایک گلاس پلا کر لاؤ, پھر میں پیوں گا, پھر بعد میں دیکھیں گے. اس نے کہا کہ بھائی کیسی بات کر رہے ہو, وہ پائلٹ ہے, آن ڈیوٹی ہے, اور وہ جہاز چلا رہا ہے. اس کے ہاتھ میں یہ 300 افراد کی زندگیاں ہیں. اگر وہ شراب پی لے گا, مست ہو جائے گا, دماغ خراب ہو جائے گا, جہاز جا کے کہیں ٹکرائے گا کسی پہاڑ سے, اور سب کی جانوں کو خطرہ, تو اس کو تو آن ڈیوٹی ہم یہ شراب نہیں پلائیں گے, باوجود اس کے کہ اس کے یہاں حلال ہے, وہ پیتا ہے پارٹیز میں اور فارغ وقت میں. لیکن جب وہ ڈیوٹی پر ہے تو وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا, منع ہے.
تو پھر اس نے اس سے ایروسٹس سے کہا بھئی میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور میں 24 گھنٹے ہر آن ہر گھڑی آن ڈیوٹی ہوں۔ یہ جملہ بڑا اس نے زبردست بولا، ہم مسلمان جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں 24 گھنٹے ہم آن ڈیوٹی ہیں، ہم نے اللہ کی حدود کو نہیں توڑنا، اللہ کے احکامات سے نہیں ہٹنا، رسول اللہ کی تعلیمات سے نہیں ہٹنا، آن ڈیوٹی ہے۔ مسجد میں ہے تو آن ڈیوٹی ہے، بازار میں ہے تو آن ڈیوٹی ہے، گھر کے اندر ہے تو آن ڈیوٹی ہے، اگر ہمارے گھر میں شادی ہے تو ہم آن ڈیوٹی ہیں، اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں ہم آن ڈیوٹی ہیں۔ ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہماری رفتار، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، 24 گھنٹے کی زندگی ہماری ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے گزارنی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک بھی حاصل کیا۔ پاکستان کو حاصل کرنے کا مطلب اور مقصد پتہ ہے آپ کو؟ پاکستان کو حاصل کرنے کا مطلب لا الہ الا اللہ، پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد محمد الرسول اللہ۔ مطلب اور مقصد پر یہ قوم آ جائے، پھر میں دیکھتا ہوں یہ کس کے پاس بھیک مانگنے جاتے ہیں۔ غیرت ختم کر دی انہوں نے اپنے اندر سے، کیونکہ ایمان ہی ختم ہو گیا۔ ایمان جب ختم ہوتا ہے تو اس کا تعلق غیرت، ایمان اور غیرت آپس میں لازم ملزوم ہے۔ غیرت جس کے اندر نہیں ہے ایمان بھی نہیں ہے، ایمان ہے تو غیرت بھی ہوگی۔ در در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں، حکمران کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، مقصد سے بھی ہٹ گئے، مطلب سے بھی ہٹ گئے۔ تو ہمیں مقصد پر بھی آنا ہے، یہ ہمارا یعنی کہ ایک ہم نے جو ملک حاصل کیا وہ اس مقصد سے حاصل کیا، اس مطلب کے لیے حاصل کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ہر وقت آن ڈیوٹی ہیں کہ ہم نے خود بھی اچھائی پر چلنا ہے، اور اچھائی کی دعوت اندرونی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی دینی ہے اور بیرونی معاملات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے دینی ہے۔ ابھی تو میں اندرونی کی بات کر رہا تھا کہ اندرونی کتنے منکرات میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کہ ایک مسجد میں آنے والا اور مسجد سے جانے والا اور مسجد کے اطراف میں رہنے والا کن کن منکرات میں پڑا ہوا ہے، اور کوئی اس پر روکنے والا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، منکرات میں پڑھنا ایک الگ چیز ہے، منکرات سے روکنا ایک ذمہ داری والا کام۔ یہ سمجھانا میرا مقصود ہے آج آپ کو کہ ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے معروفات پر چل کر معروفات پر چلانا، منکرات سے بچ کر منکرات سے روکنا، کہ ہم روکتے ہی نہیں ہیں۔ اور اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہم زبان ہلا کر اس کو منع کرے، بھائی یہ گناہ کر رہا ہے، بھائی تو یہ تم نے گیس کے کمپریسر لگائے، یہ گناہ ہے، یہ تم پارکنگ غلط جگہ پر کھڑی کر رہے ہو، کسی کا گیٹ بند کر رہے ہو، گناہ ہے، کسی مسلمان کو ایذا پہنچا رہے ہو، گناہ ہے، جھوٹ بول رہے ہو، گناہ ہے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، گناہ ہے۔ شادی بیاہ کی رسم و رسومات میں ایسی چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں، گناہ ہے، پتہ ہے۔ معاملات جب طے ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے خوشی کے موقع کے یا غم کے موقع کے، ہمارے جتنے بزرگ ہیں، ہمارے جتنے بڑے لوگ ہیں، باوجود کہنے کے کہتے نہیں ہیں کہ یار بچہ بدتمیزی نہ کر جائے، نوجوان ہے، میں اگر کوئی بات کروں گا تو میری بات ہلکی نہ پڑ جائے، اس وجہ سے کہتے ہی نہیں ہے کہ میری بات ہلکی پڑ جائے گی۔ ارے بھائی وہ تو بچہ بعد میں بڑا ہوا ہے نا، پہلے تو آپ بڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے اس کی تربیت اس نہج پر کیوں نہ کی کہ وہ آپ کو آج جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ آپ اس کے جواب دینے سے ڈر رہے ہیں، آپ اس کے ہاتھ اٹھانے سے آج ڈر رہے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا یہ انکار کا زمانہ چل رہا ہے، تعظیم کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ باپ ایک بات کرتا تھا اچھی ہو یا بری، بیٹا کیا کہتا تھا؟ ابا جی نے کہی ہے۔ یہ قانون، یہ ضابطہ، یہ روایت ہمارے ابا نے بنائی ہے، ہمارے دادا نے بنائی ہے، کسی کی کیا مجال اس میں ٹانگ اڑانے کی۔ آج انکار کا زمانہ ہے، ابا ایک بات کہتے ہیں تو بچہ کہتا ہے کہ بھائی میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس کو ایسے سمجھا ہوں اور مجھے یہ زیادہ سمجھ آ رہی ہے۔ دوستوں یاروں کی بات زیادہ سمجھ آتی ہے، ابا کی بات سمجھ نہیں آتی، جس کے لیے قرآن کہہ رہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، نہ قرآن کو پڑھایا نہ قرآن کو سمجھایا۔ مقصد اور مطلب دونوں سے ہٹے ہوئے آج ہم لوگ۔ تو اندرونی معاملات میں بھی اس ذمہ داری کو ہم نے پورا کرنا ہے
معروفات پر چل کر معروفات پر چلانا ہے. اس بات کا اپنے اندر عزم پیدا کر لیں. ہماری ذمہ داری ہے، میں نے پہلے کہا نا، جس طرح ہم گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، کاروبار کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، تو ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے. ہم گھر پہ ہیں، کوئی منکر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری آن ڈیوٹی ہیں. ہم کاروبار میں بیٹھے ہوئے، کوئی ہمارے سامنے بری بات یا منکر ہو رہا ہے، ہم اس کو روکیں. ہم سفر میں ہیں، کوئی منکر ہو رہا ہے، ہم اس کو روکیں. نہیں روک سکتے، طاقت نہیں ہے اور اس میں خلل پڑ رہا ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، زبان سے اس کو برا کہہ سکتے ہیں تو کہیں اور اس کو رد کریں، اس گناہ کو گناہ بتائیں. اگر نہیں اتنی طاقت تو دل میں اس کو گناہ سمجھیں. یہ کمزور درجے کا ایمان ہے، کم از کم اس پہ تو آ جائیں. آج تو آدمی گناہ کرتا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھتا. ماں باپ کو تنگ کرنے کو گناہ نہیں سمجھ رہا، ماں باپ کی نافرمانی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، شراب پینے کو گناہ نہیں سمجھ رہا، زنا بازی کو گناہ نہیں سمجھ رہا، ناپ تول میں کمی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، جھوٹ بول کر مال بیچنا اور عیب چھپا کر مال بیچنے کو اپنا کمال سمجھ رہا ہے، اپنا وہ گناہ نہیں سمجھ رہا. کمپریسر لگائے ہوئے گیس کے گھروں میں گیس پورے محلے کی کھینچ کر وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی گناہ کرے، اس کو گناہ سمجھے تو توفیق ہوتی ہے اس کو توبہ کی. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا، توفیق ہی نہیں ہوگی اس کو کہ وہ توبہ کرے. وہ تو اپنی ہوشیاری سمجھ رہا ہے نا. تو یہ ہم نے اندرونی منکرات کو سامنے رکھتے ہوئے منکرات کو روکنا ہے، ہماری ذمہ داری آن ڈیوٹی ہے. اور ایک ہے خارجہ پالیسی، کہ ہم نے ان معروفات پر چل کر سارے عالم کی انسانیت کی فکر کرنی ہے، کس طرح سارے عالم کے انسان معروفات پر آنے کی کوشش کریں، اس کی فکر کرنا، جد و جہد کرنا. اور سارے عالم کے انسان خود منکرات سے ہم بچتے ہوں، اور کوئی منکر اگر کسی جگہ پر ہوا ہے کسی بھی صورت میں تو ہم مسلمان ہیں. ہماری خارجہ پالیسی ایسی سخت ہونی چاہیے کہ ہم آن ڈیوٹی ہیں. کوئی منکر ہو رہا ہے تو ہم اسلام کو سب سے آگے رکھیں، اور اس منکر کو ہاتھ سے روک سکتے ہوں تو اس کو روکیں، نہیں تو زبان سے اس کو برا کہیں. پچھلے دنوں سویڈن میں، ہالینڈ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی. ٹھیک ہے، اب ہمارا خارجی نظام اگر مضبوط ہوتا تو ایک مضبوط اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. ایک ایسے بندے کو خارجہ کا نظام ہاتھ میں دیا ہے جس کے نہ مرد ہونے کا پتہ ہے نہ عورت ہونے کا، اور اس کی غیرت کا تو اندازہ آپ خود لگا لیں. تو منکرات میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے بار بار، ایک بار نہیں. قرآن پاک کو کی بے حرمتی کبھی کسی ملک میں ہو جاتی ہے، کبھی کسی ملک میں ہو جاتی ہے. حالانکہ اس وقت 58 یا 59 ممالک اسلامی ریاست جنہیں کہا جاتا ہے، OIC ان کی بنی ہوئی ہے. ایک وقت تھا 1920 اور 30 کے درمیان، جب سقوط خلافت یعنی کہ عثمانی خلافت کا سقوط ہوا، ختم ہوا، تو اس وقت کوئی دنیا میں اسلامی ریاست نہیں تھی. اس کے بعد 1923 اور 24 کے آس پاس خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اس کے بعد کوئی ریاست نہیں تھی. لیکن اس وقت کسی کو مجال نہیں تھی کہ کسی ایک شاعر اسلام کی بے حرمتی کرے، کسی کو اتنی ہمت نہیں تھی. آج 57 58 ممالک ہیں، 57 ممالک ہیں، OIC ان کی بنی ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں کبھی کس مہینے میں، کبھی کس مہینے میں. یہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو عظمت والا مہینہ ہے. ہم ابھی اندرونی منکرات سے نہیں نکل پا رہے. پشاور کے اندر اس پچھلے ہفتے میں ایک مسجد کے اندر دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے میں اچھی خاصی جانیں چلی گئیں، 70-80 افراد شہید ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، اور 150 کے قریب زخمی ہوئے. یہ منکر ہے کہ نہیں؟ اس پر مذمت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اس سے 1-2 دن پہلے ایک اور سانحہ ہوا، مدرسے کے طلباء تقریباً 52-53 کے قریب وہ ڈیم میں کشتی الٹ گئی بے احتیاطی کی وجہ سے. جو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ بے احتیاطی کی، کہ ایک کشتی کے اندر یہ سوچا کہ زیادہ سوار کر لیں اور اتنے افراد کو سوار کیا، وہ ڈس بیلنس ہوئی اور 54 طلباء جو ہے نا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. چھوٹے چھوٹے بچے، 12 سال 13 سال 14 سال، اور 7-8 جو ہے وہ زخمی ہیں. اس ہفتے ہم یہ بڑے بڑے سانحے ہمارے اوپر آئے.
اور پھر بھی ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں ان برائیوں میں پڑھ کے. تو خارجی طور پر بھی ہم نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. ہر آدمی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے. مسجد کا ممبر تو علماء کے پاس ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے. اس وقت یہ میڈیا وار ہے. یہ وار جو ہے نا یہ میڈیا کی ہے. لیکن ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں گانے سننے کے لیے. ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے. ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں یوٹیوب پہ فلمیں دیکھنے کے لیے. ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں حدیث وہاں سے آئی بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط نسبت کر کے جھوٹی نسبت کر کر حدیثیں گڑھ رہے ہیں. ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں مساجد کے خلاف, مدارس کے خلاف, دین کے خلاف, اسلام کے خلاف. حالانکہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا تھا غیروں کے خلاف. آج وہ اسلحے کی جنگ نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کے سامنے اسلحہ لے کر کھڑا ہے, تلوار لے کر کھڑا ہے, گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے. جس دور میں یہ چیزیں ہوتی تھی تو اس دور میں مسلمان انہی چیزوں کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب بھی مقابلے میں کفار آئے ان کا مقابلہ انہی کی طرح سے اسباب کے درجے میں کیا گیا. اگر وہ دعا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے اللہ تعالیٰ سامنے والوں کو تہس نہس کر دیتا کہ نہیں؟ بولے بھائی, فرشتے آئے تھے طائف کے میدان میں کہ آپ بس ایک دفعہ اپنی زبان مبارک سے ایک لفظ کہہ دے کہ ان کو ختم کر دو, ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں اور ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں گے. انہوں نے اتنی تکلیفیں آپ کو پہنچائی ہیں. تو جو آدمی لڑنے آ رہا ہے اور وہ اس ارادے سے آ رہا ہے کہ میں نے سامنے والے کو ختم کرنا ہے, کافر ہے, تو اس کے لیے وہی چیزیں اسباب میں اختیار کی گئیں کہ نہیں کی گئیں کہ وہ گھوڑے پہ آ رہے ہیں تو یہاں سے بھی گھوڑے, وہ تلواریں ہاتھ میں تو یہاں سے بھی تلواریں, ان کے پاس بھالے ہیں تو یہاں سے بھی بھالے, ان کے پاس جو ہے وہ پورا وہ جو پہنتے ہیں جنگجو جو پہنتا ہے وہ ان کے پاس بھی ہتھیار سارے. شروع میں کم تھے پھر بعد میں زیادہ ہوئے, آہستہ آہستہ آج پچھلا دور جو گزرا ہے ٹیکنالوجی سے پہلے کا اسلحے کا دور تھا. اسلحے کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں, 65 کی جنگ, 71 کی جنگ جو ہوئی ہے, اسلحہ سامنے والے لے کر آئے, اسلحہ یہاں سے بھی چلا. اب جو ہے وہ اسلحہ اور یہ نیوکلیئر بم کا دور نہیں ہے, زمانہ چلا گیا, میڈیا کا دور ہے. وہ اپنے تمام میڈیائی اداروں کو اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, مساجد کے خلاف, دینداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. میڈیا کے جو بڑے 4 ادارے ہیں نا, بڑے بڑے, نیوز کارپوریشن کے اعتبار سے ہو, پیراماؤنٹ کے اعتبار سے ہو, سونی کے اعتبار سے ہو, سارے ان کے ہاتھ میں ہیں. آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم اسی پہ خوش ہیں. اور جو تھوڑا بہت ہمارے ہاتھ میں ہے ہم اس کو کس استعمال میں لا رہے ہیں یہ ہمیں سب کو پتہ ہے. ٹک ٹاک بنا رہے ہیں ہمارے لڑکے لڑکیاں ہیں, ٹھمکے لگا کر جو ہے نا کتنے فالوورز اپنے پیدا کر لیتے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں. ہم نے اس کو اس لیے استعمال کیا, انہوں نے ہمیں اس کام میں لگایا کہ تمہیں ہم سوشل میڈیا دے رہے ہیں, تم اس کام میں لگ جاؤ بے حیائی پھیلانے میں, اور ہم وہ کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں الحمدللہ, اللہ معاف فرمائے. اور اس پر باپ بھی اس کے ساتھ شریک ہو رہا ہے, بھائی بھی اس کے ساتھ شریک ہو رہا ہے اس بے غیرتی میں, ہے کہ نہیں؟ ویڈیو آپ بھی دیکھتے ہیں. حالانکہ ہم نے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا تھا ان کے خلاف, آواز بلند کرنی تھی. اگر کہیں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے ہم سوشل میڈیا پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں, اتنا تو کر سکتے ہیں. اگر کہیں ناموس رسالت پر آنچ آ رہی ہے, کارٹون بنائے جاتے ہیں, خاکے بنائے جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے, اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے, ہمارا نوجوان ٹک ٹاک بنانے میں لگا ہوا ہے, اس کو اس سوشل میڈیا کو استعمال کرنا تھا کہ نہیں؟ ممبر سے تو بات چلتی ہے, وہ آپ لوگ سن لیتے ہیں, گنتی کے 200 300 یا آخر میں آ جائیں گے اور زیادہ, وہ بھی یہ بات نہیں سن پائیں گے. لیکن جو آپ سوشل میڈیا پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے, لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی مسلمان شدید غصے میں ہے. تو خارجہ پالیسی بھی ہماری مضبوط ہونی چاہیے. کہیں منکرات ہو رہا ہے, کہیں اسلام پر حملہ ہو رہا ہے, کہیں قرآن پر حملہ ہو رہا ہے, کہیں ناموس صحابہ پر حملہ ہو رہا ہے, کہیں ناموس رسالت پر حملہ ہو رہا ہے, تو ہم نے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں اپنی آواز کو پہنچانے کے ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنا احتجاج, اپنا مذمتی بیان ریکارڈ کرانا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3
تین طریقے اختیار کیے، وفود کی شکل میں، خطوط کی شکل میں اور معاہدات کی شکل میں۔ خارجہ پالیسی اتنی مضبوط تھی۔ یہ آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ دین تو دقیانوسی باتیں کرتا ہے، سارا کا سارا دین ہی تمہیں نظام زندگی بتا رہا ہے۔ یہ خارجہ پالیسی کیسے اختیار کرنی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے بتلائی کہ بھئی جو مسلمان نہیں ہو رہے تو ان کو خطوط لکھے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا حلال کا کھانا ہے، یہ ہمارا حرام کا کھانا ہے، اس میں یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ آپ کو خط دیا جا رہا ہے، اس کو پڑھ لو اور ایمان لے آؤ۔ سلامتی ہماری ذمہ داری ہے۔ مسلمان ہو جاؤ گے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، آپ کی جان کی سلامتی، آپ کے ایمان کی سلامتی، آپ کی ساری چیزوں کی سلامتی ہمارے ذمہ۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ اگر نہیں اس پر نہیں آتے تو دوسرا یہ ہے کہ تم ہمارے ماتحت رہ کر ہی زندگی گزارو گے، دنیا میں اسلام سپیریئر رہے گا، جزیہ دو گے، ٹیکس دو گے، تب ہم تمہاری جان اور مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ دوسرا راستہ۔ تیسرا راستہ، تیسرا آپشن کیا دیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان بھی نہیں لا رہے اور ہمیں جزیہ بھی نہیں دے رہے بلکہ بدماشی کر رہے ہو کہ نہیں اب تو ہم تو لڑیں گے، ہم نہ ایمان لائیں گے نہ جزیہ دیں گے، ہم نے تو مسلمانوں کو مارنا ہے، تو بھائی پھر آ جاؤ، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ پھر تیسرا راستہ کیا ہے کہ جیسے تم آؤ گے ویسا تم ہمیں پاؤ گے، ہے بھائی، جیسے تم ہمارے ساتھ کرو گے ویسا ہم تمہارے ساتھ کریں گے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو کافر تم سے قتال نہیں کرتے تم نے بھی ان سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ تم نے ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، قلبی نہیں، صرف انسانیت کے ناطے۔ قلبی محبت سے بھی منع فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ان سے قلبی محبت کا بھی تمہیں اجازت نہیں ہے، انسانیت کے ناطے ان سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں کو پسند فرماتا۔ اور اگر وہ تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں اور تم سے لڑ رہے ہیں پھر تم نے ان سے لڑنا ہے اور ان سے جہاد کرنا ہے، اس پر تمہیں اجر ملے گا، اس پر اجر ملے گا۔ تو یہ خارجہ پالیسی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ خطوط کے ذریعے سے وفود آیا کرتے تھے، مشرکین کے وفود آیا کرتے تھے، قبائل آیا کرتے تھے، مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا جاتا، مسلمانوں کی معاشرت دکھائی جاتی، قریب سے ان کو مسلمانوں کا اڑنا بچھونا دکھایا جاتا، یہ دیکھ کر وہ متاثر ہوتے، مسلمان ہوتے، پھر جاتے اپنے قبیلوں میں ان کو لے کر آتے لوگوں کو اور مسلمان کرواتے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا خارجہ پالیسی کا۔ اور تیسرا معاہدات، کہ ایک آدمی نہیں آ رہا اس پر تو اس سے معاہدے کیے جاتے۔ آپ نے اہل یہود سے بھی معاہدے کیے اور مشرکین سے بھی معاہدے کیے، اور جہاں معاہدے کی پاسداری نہیں ہوئی، اس کی خلاف ورزی ہوئی، آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ یہ ساری سیرت کی کتابوں سے اور حوالوں سے یہ بات ملتی ہے، ایسی مضبوط خارجہ پالیسی۔ تو ہماری بھی ایسی ہی مضبوط خارجہ پالیسی ہونی چاہیے کہ جس پلیٹ فارم سے ہم اپنے اسلام کی ترجمانی کر سکیں، اپنے ایمان کی ترجمانی کر سکیں۔ کوئی ہمارے ایمان پر، ہمارے اسلام پر، شاعر اسلام پر حملہ کرے، بے حرمتی کرے، تو جو پلیٹ فارم اس وقت اس زمانے کا ہو سکتا ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے مذمت کریں۔ کوئی بیان اس پورے ہفتے میں نہیں آیا، کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سینٹ اور جو ہے نا ایوان سے نہیں نکلا کہ بھئی یہ جو بے حرمتی ہوئی ہے، سفارت خانے سے سفیر کو بلایا جاتا ہالینڈ کے، ہے بھئی، دوسرا ملک کیا ہے، کون سے ملک میں ہوئی تھی، سویڈن سے، تو وہاں کے سفیر کو بلا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے۔ یہ اپنے ہی کاموں میں لگے ہوئے کہ کرسی مجھے مل جائے، وہ کہتا ہے کرسی مجھے مل جائے، وہ کہتا ہے جو حکومت میں نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہیں تو اس لیے کوئی مذمتی بیان نہیں دیا، ہم ہوتے تو ضرور دیتے، جب ہوتے تو دیتے نہیں ہیں۔ تو بھائی ہمیں ہمارے حکمرانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ ہماری ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے کہ ہم ہر وقت آن ڈیوٹی ہیں، ہم نے ملک کے ساتھ ساتھ اپنے اسلام، اپنے جو ہے ایمان کو بھی بچانا ہے اور اس کی صحیح ترجمانی دنیا میں کرنی ہے۔ آج روب اور دبدبہ اسی وجہ سے بھی تو نہیں ہے کہ ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں ان کی خارجہ پالیسی بڑی کمزور ہے۔ ترکی نے بڑا سخت رد عمل دیا اس پر، ترکی نے، اور ساری دنیا کو ابھی ترکی سے بڑا ڈر ہے۔
کچھ مسلمان ممالک کو بھی ہے یار، اللہ معاف فرمائے، جو مسلمان ممالک عیاشیوں میں پڑے ہوئے، نام نہیں لے رہا، عیاشیوں میں پڑے ہوئے، وہ بھی ترکی سے ڈر رہے ہیں کہ یار یہ تو ہمارا بھی کام لگا دے گا۔ تو ایسا نہیں کرو، اللہ کو جواب دینا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ آپ کی ناموس پر بات آتی رہے اور ہم یہاں ڈھمکے لگاتے رہیں، آپ کی ناموس پر بات آتی رہے اور ہم یہاں ٹک ٹاک بناتے رہیں، آپ کی ناموس کی بات آتی رہے اور اس کی بے حرمتی ہوتی رہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر، انہی کے جو ہے وہ طرز زندگی کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے رہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے نبی کو؟ تو ہمارا مقصد بھی لا الہ، مطلب بھی لا الہ الا اللہ ہے، ہمارا مقصد بھی محمد الرسول اللہ ہے۔ اس پر آنے کی مکمل کوشش کریں، اور جو یہ ٹائٹل اللہ نے اس آیت میں اس امت کو دیا ہے، اس کی وجہ استحقاق بھی اللہ نے بتلائی، تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر۔ اچھا، اس کو سیکھنے کے لیے مختلف راستے ہو سکتے ہیں، مختلف کرائیٹیریا ہے۔ عمومی راستہ دعوت و تبلیغ کے نام سے پاکستان کے اندر بہترین راستہ ہے۔ ابھی پچھلے جمعے آپ کے یہاں کہاں سے جماعت آئی ہوئی تھی؟ یمن سے، عرب تھے وہ، اور عرب ہونے کے باوجود وہ پاکستان آئے کہ یہاں جو اس نظم میں جو یہ کام ہو رہا ہے، یہ عمومی ایک سلسلہ ہے دعوت و تبلیغ کے نام سے۔ ہر طبقے کا آدمی اس میں لگ کر اپنی زندگی معروفات کی خود بھی بنا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی بنانے کی اس میں محنت کرائی جاتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں 9 فروری بروز جمعرات یہ کراچی اجتماع بہار کالونی میں شروع ہو رہا ہے۔ 3 دن کا اجتماع ہے، 9، 10، 11، 12 اتوار والے دن صبح دعا ہے۔ اس میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ آپ وہاں جا کر دیکھیں کس کس طبقے کا آدمی کہاں وہ مٹی میں اور کہاں وہ مچھروں میں، سردی میں اپنا بستر ڈال کر پڑا ہے کہ میں وہ محنت سیکھ لوں جو محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے۔ وہ محنت اور وہ ڈیوٹی کیا تھی کہ معروفات پر چل کر معروفات پر چلانا، منکرات سے بچ کر منکرات سے روکنا۔ یہ ہماری، میری بھی، آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کی، ہر ایک امتی کی جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ میرا تعلق تو اس شعبے سے ہے، میرا تعلق تو اس شعبے سے ہے۔ نہیں نہیں، وہ شعبے ہمارے بعد میں ہیں، ثانوی درجے میں ہیں۔ ہمارا پہلا شعبہ داعی کا ہے۔ ہم ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے ہم داعی ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا ہیں؟ داعی ہیں۔ جب بھی کوئی صحابی مسلمان ہوتا، اس کو کیا ذمہ داری دی جاتی کہ جاؤ اپنے قبیلے میں جا کر اسی دین کی دعوت دو، تم داعی ہو آج سے۔ سب سے پہلا کام دعوت کا کرتے، تو اسی دعوت کو سیکھنا بھی تو ہے نا بھائی، کوئی کام بغیر سیکھے آتا ہے؟ اسی سیکھنے کی محنت یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے بھی ہو رہی ہے۔ اور بھی سلسلے ہیں، اور بھی کرائیٹیریا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خصوص ہونے کی وجہ سے یا اس میں کوئی تخصیص آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں جا پاتے۔ یہ جو سلسلہ ہے عمومی ہے، ہر طبقے کا آدمی اس میں جڑ سکتا ہے۔ ہر فرقہ واریت سے یہ پاک ایک نظام چل رہا ہے۔ ہم جا کر وہاں کچھ دیر بیانات سنیں، وہاں دیکھیں کیا اعمال ہو رہے ہیں اور وہ سیکھیں تاکہ ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزک عالم جب طاری ہو زمانوں پر جاری ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔